बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो खिलाफत राशिदा का जो उन्वान था, जिसको बनु अब्बास को हम देख रहे थे उस दौर को, तो उसे हम आगे लेके चलते हैं और हम जो है सफ़ा नंबर 724 से पढ़ते हैं कि जिसमें तवाहीन की जंग है। हमारे पास मुरूज छाप है तारीख मसूदी, और इसका उर्दू तर्जुमा है जो नफीस वालों ने छापा है। और ये जो है इसमें 724 सफ़े पर दिखा है तवाहीन की जंग जो 271 हिजरी में हुई थी, और इसमें भी बहुत सारे लोग कत्ल हुए थे। तो हमने देखा वो सिलसिला जो जंग और जिदाल का जो चल रहा था दौर अव्वल से, वो अब तक जो है बनु उमय्या में भी जारी रहा और बनु अब्बास में भी वो जारी रहा और अब तक चल रहा है। उसके बाद इब्ने तोलून का खुरूज नज़र आता है जो मोतमिद के दौर में हमें मिलता है, और वहाँ पे भी हमें पेज 725 पे जंग की जंग नज़र आती है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर 733 पे मोतमिद की मोहब्बत और उसके खेल कूद, और फिर हम देखते हैं हिंदुस्तान के ऊपर कि उनका हमला नज़र आता है, और अरबों का पेरा राग रागनी वाली जो बातें हैं वो भी हमें नज़र आती है, यानी मौसीकी की बातें भी हमें उसी दौर में नज़र आती हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं पेज नंबर 738 पर, तो वहाँ पे भी हमें जंग का किस्सा नज़र आता है जो आप खुद पढ़ लीजिएगा, जो हम ज़्यादा पढ़ने की हम हिम्मत नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मोतमिद का नाश्ता, जिसके बाद वो फोत हुआ, यानी मोतमिद को नाश्ता दिया गया, उसको मार दिया गया। उसके बाद अल मुत्तजिद बिल्लाह की खिलाफत का दौर आता है जो 745 सफ़े पर यहाँ पर मौजूद है, और इसमें भी उन्होंने लिखा है कि इनकी हुकूमत जो है 9 साल 9 माह और 9 दिन तक रही और फिर उनकी वफात हो गई। उसके अंदर अहद के इसकी एक हेडिंग दी गई 746 के अंदर कि इसके अहद में हुकूमत की माली हालत, उसकी कंजूसी के बारे में बयान किया गया। वो बहुत कंजूस था, और उसकी सख्त गिरी कि वो बहुत ज़्यादा उसके साथ वो बहुत बेरहम था और खून रेज करने वाला था, और मकतूल का मुसला कर देने का बड़ा शौकीन था, यानी इंसान को मारने के बाद उसके जिस्म के अंदर कुछ डाल देना और उसको फिर जलाना या उसका मजाक उड़ाना डेड बॉडी का, ये वो काम करता था। तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि वो एक गड्ढा खोदता था और फिर उस गड्ढे में वो लोगों को बांध कर लोगों का सर जो है इस गड्ढे में डाल देता था और फिर मिट्टी भर देता था, और फिर इस तरीके से वो लोगों को कत्ल किया करता था। ये उसकी कत्ल करने का तरीका था अपने लोगों को। और इसमें ये भी लिखा है 747 पर कि उसका एक तरीका ये भी था कि वो लोगों के कपड़े उतार कर लोगों को तीर मारता था और फिर वो उससे मजे लेता था तीर मारते वक्त, और इस तरीके से वो लोगों को अजाब देता था, और ये उसका अजाब देने का तरीका था लोगों को। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं 751 पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमें जंगें वगैरह नज़र आती हैं। तो अब हम इसको फिर हम 754 पे जाके देखते हैं इब्ने शेख आमद में, उस वहाँ पे हमें ऐसी कुछ बातें नज़र आती है शेर व शायरी की, नाच गाने की और म्यूजिक वगैरह की मौसीकी की। उसके बाद हम देखते हैं 758 सफ़े पर कि बनी सीबान की जंग, कि बनी सीबान से इन्होंने जंग की, और 757 में अब देखते हैं राफी इब्न लईस के साथ उन्होंने जंग की, यानी जंग ही जंग नज़र आती है, कतल ही कतल नज़र आता है जो दौर अव्वल से शुरू हुआ वो अब तक चल रहा है। वसीयत और उमर इब्न अजीज के दरमियान जंग, ये हमें 759 सफ़े पर मिलेगा, या आप खुद पढ़ें कि अबू जैस खावरिया का कत्ल, वो भी हमें नज़र आता है। फिर दो खसी जो हैं, यानी जो खसी लोग होते हैं, जो न औरत होते हैं जो मर्द होते हैं, उनके बारे में बयान किया गया। काफ़ी दिलचस्प बातें, वो खुद आप पढ़िएगा, हम नहीं पढ़ सकते कुछ थोड़ी सेंसर बयान की वजह से। तो इसके बाद हम देखते हैं पेजेस को आगे फैलाते हैं, आगे जरा बढ़ाते हैं, तो 770 पर भी 770 पर हमें ये नज़र आती है हेडिंग हारून सारी की जंग, जो 283 में मोतजिद में फरकस हुआ और हसीन इब्न हमदान दोस्तों के साथ हारून से जंग करने के लिए गया। ये फिर हमें पूरा 771 पे भी यही नज़र आता है, 773 पर भी हमें यही जंगें नज़र आती हैं, और ये दो भी आप देखें। उसके बाद हम 776 पर देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमें योम जफ़र के नाम से हेडिंग मिलती है, वहाँ पे भी हमें जंग नज़र आती है, यानी कतल कतल खून खून नज़र आने लगा है हमें। तो इसके बाद हम देखते हैं 779 पे 780 पर, तो यहाँ पे भी हमें कुछ जंगी वाक़े नज़र आते हैं अलवी दाई के, जो अलवी जो दाई थे अली के मानने वाले, अली के फॉलोअर्स, उन्होंने भी जंग की इनके साथ, तो वो भी हमें नज़र आती है। उसके बाद 782 पर भी हमें मोतजिद और सैफ खादिम के साथ झगड़े नज़र आते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं इस तरीके से, तो हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं सफ़ा नंबर 803 पर, तो वहाँ पे भी हमें शराब और शबाब की
محفلوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ شراب بھی پیتے رہے اور سب محفلیں کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے مقتدر باللہ کی خلافت کے دور نظر آتا ہے, اور یہ بھی ہمیں اس کے 806 صفحے میں نظر آتا ہے کہ مختصر حالات اس کے دیے میں, اور اسی مختصر حالات کے نیچے ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ اس کے وزیر کا قتل, یعنی اس کے وزیر کا بھی قتل ہو گیا. یعنی کتنا آپ دیکھیں کرپشن ہے اور کتنا جنگ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اس طریقے سے ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں المقتدر کا قتل, پھر مقتدر کا بھی قتل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے بنو عباس کی حکومت میں جو ہے وہ کوئی ایسا خلیفہ نہیں بنا جو آگے چل کر ان کے لیے مثل راہ بن سکے اور صحیح کام کر سکے. تو یہاں پہ ہم جو ہے تاریخ مسعودی جو ہے یہ جو مروج الذہاب جو ہے اس کو ہم جو ہے روکتے ہیں, ختم کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں ہیڈنگ کے اندر کہ ان لوگوں نے جو ہے کیا کچھ نہیں کیا آگے جا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ, یعنی ہندوؤں کے ساتھ بھی. ایک رسول علیہ رسول کو مارا, مسلمانوں کا قتل عام کیا, یہاں پہ بھی چین نہیں ملا, اور اس کے بعد جو ہے ہندوؤں کو جا کے ہندوستان میں حملے کیے اور ہندوؤں کو بھی مارا, ان کو بھی قتل کیا. تو ہم ایک کتاب دیکھتے ہیں یہاں پہ تاریخ ابوالفدا جو ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ 392 ہجری میں سلطان محمود سبکتگین نے بلاد ہند پر لشکر کشی کی اور کثیر غنیمت حاصل کی, اور وہ صحیح سلامت یہ کام کرنے کے بعد موصول واپس آ گئے, یعنی جنگ کرنے کے بعد صحیح سلامت واپس زندہ واپس لوٹ آئے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تاریخ ابن ولدی کے اندر کہ 421 ہجری میں سلطان محمود کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے فارغ ہو گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ ابن ولدی کے اندر بھی دیکھتے ہیں 580 ہجری کے اندر شہاب الدین گوری نے بھی ہندوستان پہ حملہ کیا اور ہندوستان پہ فوج کشی کی. یعنی ان کو چین نہیں ملا ہندوستان کے اوپر, کیونکہ ہندوستان ان کو پتا تھا ایک ایسی جگہ ہے, ایک ٹریجر پلیس ہے جہاں پہ پیسہ, غنیمت, مال, دولت بہت کچھ ملتا ہے. تو انہیں ہندوستان پہ حملہ کیا محمود گوری نے, شہاب الدین گوری نے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ ابوالفدا کے اندر کہ 656 ہجری میں ہلاکو خان نے تاتار والی حکومت نے لشکر کشی کی بغداد پر, اور ہلاکو خان نے جو ہے آخری بادشاہ جو تھا عباسیوں کا معتصم کو انہوں نے قتل کر دیا, اور خلافت عباسیہ کا یعنی خلافت راشدہ کا خلافت کا جو چراغ تھا وہ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا. یہ ہلاکو خان نے اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا. تو آپ نے دیکھا جو عہدہ اللہ کی طرف سے نہ ہو اور انسان خود عہدے پہ بیٹھ جائے تو وہ عہدہ ختم ہو جاتا ہے, فنا ہو جاتی ہے وہ چیز. اور جو اللہ کا عہدہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے, یعنی توحید جو ہے اللہ کا عہدہ ہے وہ باقی ہے اب بھی, رسالت جو ہے اللہ کا عہدہ ہے وہ اب بھی باقی ہے, حضرت عیسیٰ اب بھی باقی ہے, نبوت اللہ کا عہدہ ہے وہ اب بھی باقی ہے. اسی طرح امامت جو ہے وہ بھی اللہ کا عہدہ ہے, یہ بھی ڈیوائن عہدہ ہے, اس لیے یہ امامت جو ہے اب تک باقی ہے. اور امام مہدی جو ہے وہ بھی موجود ہے, اور ایک آغا خانیوں کا جو فرقہ ہے اسماعیلیوں کا ان کے بھی امام موجود ہیں. اور تو جو اللہ کا عہدہ ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے, اور جو اللہ کا عہدہ نہیں ہوتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے دیکھا آپ نے جو خلافت کا جو عہدہ جو تھا وہ مسلمانوں نے جو لیا تھا, جسے رسول نے علی کو دیا تھا کہ میرے پاس جو ایک خلیفہ علی ہے, یہ کہا تھا رسول نے دعوت جو رسیلہ کے اندر کہ علی میرا بھائی بھی ہے, میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے, تم تب اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو. تو علی کو خلافت نہیں دی گئی اور علی کو سائڈ لائن کر دیا گیا, کہ مسلمان خود آ کے بیٹھ گئے اس خلافت کے اوپر. تو آپ نے دیکھا وہ خلافت کا عہدہ ختم ہو گیا. اور ہماری گفتگو جو ہے خلافت کے اوپر یہیں پہ رہے گی, اسی تقریر پر رہے گی کہ بس اللہ ہم سب مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم جو ہے اللہ کے جو عہدے ہیں اس کو تسلیم کریں سچے دل سے, اور اپنی بھڑاس یا اپنی منمانی اس میں نہیں کریں. جیسے مرزا صاحب نے کہا ایک تقریر کے اندر کہ امامت جو ہے اللہ کا عہدہ نہیں ہے, اور امامت جو ہے دیوان عہدہ نہیں ہے. بہت غلط بات کی انہوں نے. امامت جو ہے اللہ کا عہدہ ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ابراہیم کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں ابراہیم امام بنایا, اور جب ابراہیم نے اللہ اس کو کہا, اللہ کو کہا کہ میری امامت جو ہے یہ عہدہ جو ہے میرے بچوں میں بھی جانا چاہیے, تو اللہ نے کہا جائے گا یہ عہدہ, لیکن جو ظالم ہوں گے ان میں نہیں جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امامت جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا عہدہ ہے, اور یہ انسانوں کا عہدہ نہیں ہے, یہ ڈیوائن عہدہ ہے. لیکن مرزا صاحب نے یہ بیان کیا کہ امامت جو ہے وہ ڈیوائن عہدہ نہیں ہے. امامت بالکل ڈیوائن عہدہ ہے, کیونکہ امامت جو ہے شیعوں کے اصول دین میں شامل ہے. اصول دین میں شیعوں کے پہلا جو ہے عہدہ ہے وہ ہے توحید, اس کے بعد آتا ہے نبوت, اس کے بعد آتا ہے عدل, اس کے بعد آتا ہے امامت, اور اس کے بعد آتا ہے قیامت. تو یعنی یہ 5 عہدے ہیں اصول دین کے اندر. یہ پانچوں 5 عہدے جو ہیں وہ ڈیوائن ہیں, کیونکہ توحید کا عقیدہ بھی ڈیوائن ہے, اور نبوت کا
یا رسالت کا عہدہ یہ بھی ڈیوائن ہے، اور عدالت کا عہدہ یہ بھی ڈیوائن ہے، تو اسی طریقے سے اصول دین میں امامت ہے تو یہ بھی ڈیوائن عہدہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم فروع دین دیکھتے ہیں تو فروع دین میں جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خمس ہے، اور امر بالمعروف ہے، نہی عن منکر ہے، تبرع ہے اور تولا ہے، یا کسی سے جہاد کرنا، یا کسی اپنا ڈیفینس کرنا، کسی کو مارنا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ بھی ڈیوائن ہوتا ہے، کیونکہ نماز اللہ کی طرف سے آئی ہے، روزہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، حج اللہ کی طرف سے آیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، امر بالمعروف اللہ کی طرف سے آئی ہے، نہی عن منکر بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تبرع اور تولا جو ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے، تو اصول دین میں جو بھی باتیں ہیں وہ تو ڈیوائن ہیں، اور جو فروع دین میں وہ بھی ڈیوائن ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو مرزا صاحب نے بہت غلط بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ امامت جو ہے ڈیوائن ہوتا نہیں ہے، امامت ڈیوائن ہوتا ہے، بالکل ڈیوائن ہوتا ہے، جیسے رسالت ڈیوائن ہوتا ہے اسی لیے امامت ڈیوائن ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین کے بارے میں کہ یہ جو امام ہیں تمہارے، تو یہ کیوں فرمایا تھا رسول نے؟ جب اگر ڈیوائن ہوتا نہیں ہے امامت تو پھر رسول کو ایسا کیوں کہنا چاہیے تھا؟ تو مرزا صاحب کی بات کو تو رسول نے غلط کیا، اس کا مطلب ہے، اور یا تو مرزا صاحب کی باتیں صحیح ہیں یا پھر قرآن سچا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ڈیوائن ہوتا ہے، اور رسول اللہ نے تو کہا ہے کہ حسن اور حسین جو دو امام ہیں تمہارے اس نیشن کے، اور تو رسول اللہ کی بات کو مرزا صاحب نے ڈینائی کیا، قرآن کو بھی ڈینائی کیا، اور لوگ مرزا صاحب کی بات سنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مرزا کو مانتے ہیں، یعنی مرزا نے تو صاف انکار کر دیا، اس کا مطلب قرآن سے بھی انکار کر دیا اور رسول اللہ کی قول سے بھی انکار کر دیا، انہوں نے تو بالکل انکار کر دیا، نہ قرآن سچا ان کی نظر میں، نہ رسول کی رسالت کا سچی، نہ رسول کا قول سچا۔ اب مسلمانوں کے اوپر ہے کہ آیا وہ مرزا صاحب کی بات کو سچا مانتے ہیں یا قرآن کی بات کو سچا مانتے ہیں۔ مرزا صاحب نے تو کہہ دیا کہ امامت جو ہے ڈیوائن ہوتا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس بات کو یقین کرتا ہے، اس بات کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس نے قرآن کو جھوٹا ثابت کیا، قرآن کو غلط مانتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف کہا ہے کہ امامت جو ہے ابراہیم کے بارے میں کہا کہ ابراہیم نے جب کہا تھا کہ یہ امامت میرے نسل میں بھی جانی چاہیے، تو اللہ نے کہا جائے گی، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گی امامت، جو ظالم نہیں ہوں گے ان کو ملے گی۔ تو اللہ نے صاف بتا دیا کہ امامت جو ہے ڈیوائن ہوتا ہے، اور رسول نے بھی کہہ دیا حسن حسین کے بارے میں کہ یہ دو امام ہیں، اور ان کا باپ جو ہے ان سے افضل ہے، اور علی جو ہے پہلا امام ہے، اس کے بعد حسن آتے ہیں، حسین آتے ہیں، تو یہ ڈیوائن ہوتا ہے۔ تو رسول کی زبان سے بھی جو رسالت نے جو بیان کیا امامت کے بارے میں، امامت ڈیوائن ہوتا ہے، تو مسلمان کو رسول کی بات ماننی چاہیے، قرآن کی بات ماننی چاہیے، اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اب اگر کوئی مرزا صاحب کی بات مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب نے تو ڈیوائن جھٹلا دیا، قرآن کو بھی جھٹلا دیا، رسول اللہ کی رسالت کو بھی جھٹلا دیا انہوں نے۔ اب مسلمان کو فیصلہ کرنا ہے کرنا کیا ہے، آیا قرآن کو مانے یا مرزا صاحب کی بات کو مانے؟ بس ہم اپنی گفتگو یہیں پہ رکھتے ہیں۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔